बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज़ प्रोग्राम में शाजिया खान आपको कहती है खुश आमदेद। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि करप्शन ने वतन अजीज की जड़ें खोखली कर दी हैं। न सिर्फ जड़ें खोखली की हैं बल्कि मुल्क की मईशत का बेड़ा भी गर्क कर दिया है। इमरान खान की जानिब से अपनी सियासत के आगाज से आज तक इख्तिदार में आने के बाद करप्शन, लूट मार को खुसूसी तौर पर टारगेट किया जाता रहा है और कहा जा रहा है कि जब तक सियासी मैदान में करप्ट अनासर का खात्मा नहीं होगा, ना मुल्क की सियासत का रुख दुरुस्त होगा और ना ही मईशत और गवर्नेंस के मामलात में बेहतरी आ सकेगी। आज इसी हवाले से मुशीर बरा एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि मुल्की मईशत और इकॉनमी, ब्लैक इकॉनमी का हजम एक ही है। तकरीबन 700 अरब रुपए इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर पड़े हुए हैं, जबकि अभी उनमें स्विस अकाउंट्स में पड़ी रकम शामिल नहीं की गई है। हुक्मरां अकामे की आड़ में अपनी हुक्मरां जमात जो कि माजी में थे, अकामे की आड़ में अपनी शलाक छुपाकर मुल्क से पैसे लूटकर बाहर मुंतकिल करते रहे हैं। अब उन्हीं के चेहरों पर घबराहट भी तारी है। इस वक्त मुल्क में दो बड़ी सियासी जमातें नाजरीन नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतसाब के शिकंजे में जकड़ी हुई है, जिसे वो पीटीआई हुकूमत की जानिब से सियासी इंतकाम का नाम देती है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि जाली अकाउंट से उनकी सियासी जमात की साख मुतासिर हो रही है। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या सिंध की सूबाई हुकूमत की साख सिर्फ इसी वजह से मुतासिर हो रही है, जबकि कराची में मुबैना तौर पर मुजरे सेहत खाना खाने से 2 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। और जुल्म तो यह है कि इन खानों के नमूनों के टेस्ट कराने के लिए सिंध हुकूमत के पास ना ही कोई फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री है और ना ही मुतल्लिका अमला। दूसरी तरफ मुल्क शदीद इक्तिसादी बहरान में दो चार है, तो फिर सिर्फ करप्शन पर ही नाज़रीन क्यों पीटीआई की जानिब से जोर दिया जा रहा है? क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि तमाम मसाइल सिर्फ करप्शन की कोख से ही जन्म ले रहे हैं? क्या पाकिस्तान के दीगर मसाइल हल तलब नहीं है? क्या हुकूमत दीगर मामलात में कोई कारकर्दगी दिखा सकी है? आज इसकी गूंज हमें सेनेट में भी सुनाई दी और एक बार फिर गैर पार्लिमानी माहौल देखने को मिला, जब सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने हिज़्ब रिवायत हुकूमत और हुकूमती वज़रा पर काटदार लहजे में वार भी किए। जोश खिताबत में गैर पार्लिमानी अल्फाज भी अदा कर गए। उन्होंने सवालात भी उठाए कि हुकूमत ना ही इजरायली तैयारे के मामले पर तसल्लीबख्श जवाब दे पाई है और ना ही आसिया बीबी की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक कौम को मुतमईन कर सकी है। तो क्या हुकूमत वाकई अपोजिशन और अवाम को इत्मीनान दिलाने में नाकाम रही है? आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब, एमएनए है, पीटीआई से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और पीपल्स पार्टी की एमएनए शाहिदा रहमानी भी हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियो में। डॉक्टर अफनानुल्लाह नून लीग के सिंध के रहनुमा हैं, वो भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। आपसे सबसे पहले आफ्ताब साहब, एक तो आप आए हैं अब ज़िमनी इलेक्शन के बाद, एमएनए बनने के बाद, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और होपफुली कि आप जो है अब कराची वालों की आवाज़ बनकर फेडरल तक पहुंचाएंगे। अच्छा सर, मान लिया जाए कि करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, मगर अवाम पूछ रही है कि मुल्क के अनगिनत मसाइल हैं, जिनमें गुर्बत ले ले, जहालत ले ले, बेरोज़गारी ले ले, तालीम ले लें, आप सेहत ले लें, उसके लिए उतनी तगदो पीटीआई हुक्मरान जमात से नहीं मिल रही जितनी करप्शन और एहतसाब में मिल रही है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि असेंबली सेशन में शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत कैटेगोरिकली ये कहा था कि इजराइल का जहाज़ नहीं आया पाकिस्तान में, और उसको अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने एक्नॉलेज भी किया कि ठीक है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा है तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये बात तो हो गई क्लियर। अब अगर हम आए तो हम एजुकेशन देखें, हेल्थ देखें और तमाम चीज़ें, ये सारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं। वहाँ सिवाय एक महंगाई जो हो रही है, तो अब आप देखिए कि जो हमारा बजट डेफिसिट है, चाहे वो करंट ईयर डेफिसिट हो या ट्रेड डेफिसिट हो, ट्रेड डेफिसिट एक बहुत बड़ा अमाउंट है हमारा। $40 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। हमारी इंपोर्ट जो है 61 बिलियन डॉलर की है, जबकि एक्सपोर्ट 19 बिलियन डॉलर की है। ये एक्सपोर्ट पिछले 5-7 साल से यहीं पे खड़ी हुई है, चंद प्लस माइनस 1-2 बिलियन का होता है। अब जो $40 बिलियन की जो डेफिसिट है, उसको $20 बिलियन हमारे रेमिटेंसेस जो है ना कवर करते हैं। तो अब आज जो हम प्रॉब्लम में हैं, जो कि हमने नहीं बोया था वो हम काट रहे हैं। हमें जो खजाना या इकॉनमी मिली है वो बहुत खोखली इकॉनमी मिली है। और जो अभी हम सऊदी अरब से जो पैकेज ले रहे हैं, या चाइना हमारा दोस्त मुल्क जो हमें हेल्प कर रहा है, या अगर हम IMF से कुछ लेते हैं, तो ये डेवलपमेंट बजट नहीं है। ये आप पे और मुझ पे या मेरी आवाम पे नहीं खर्च होने जा रहा है। महंगाई हो रही है तो वो आवाम पे नहीं पड़े, ये डेट सर्विसिंग के लिए हो रहा है। ये सुनिए, ये जो एदाद शुमार के गोरख धंधे है ना, इससे
ایک عام آدمی کو جو ایک منٹ جو روز کا جو روز کے ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے یا جو تنخواہ دار جو ہمارے عوام ہے, اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ جی 12 ارب ڈالر آ گئے ہیں تو جو ہمارا توازن تھا وہ بیلنس ہو گیا ہے, بیرون قرضوں کی ادائیگی کی مد میں ہمارے پاس پیسے ہیں ہمیں دینا ہے. اس کو یہ پتا ہے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, بجلی مہنگی ہو گئی ہے, اور ایک آدمی کی تنخواہ اتنی کی اتنی ہے. یہ تو ایک تسلسل پچھلے 10 سال سے چلا آ رہا ہے تمام چیزیں, اور یہ روپیز پہ پریشر ہے. وہ پریشر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہمارا اور ڈیٹ سروسنگ ہم نے کرنی ہے, جس کی وجہ سے پریشر ہے. اس پریشر کی وجہ سے آپ کا روپیز ڈی ویلیو ہو رہا ہے, آپ کی مہنگائی بڑھ رہی ہے. یہ ایک دن میں یا 60-70 دن میں تو اچانک تو یہ حالات صحیح نہیں ہوں گے. 70 سال کا بگاڑ ہے جو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کرپشن پہ کنٹرول ہو رہا ہے, آپ کی منی لانڈرنگ رکے گی. آپ اندازہ کریں کہ رکشہ والے سے, فالودہ والے سے اربوں روپے جو ہے نا نکل رہے ہیں. یہ کہاں سے کس نے کیا؟ میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا, کسی نے تو کیا ہے, چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے پولیٹیشنز ہوں, چاہے بیوروکریٹس ہوں, کسی نے تو ان اکاؤنٹس میں ڈالا ہے نا. محمد زبیر صاحب نے کہا یہ فالودے کا جو جعلی اکاؤنٹس ہے نا اس کا تسلسل ملتا ہے جہانگیر ترین صاحب سے. وہ تو بہتر وہ جان سکتے ہیں, وہ دونوں آپس میں بات کریں, مجھے تو اس سلسلے نہیں معلوم. میں تو صرف ایک چیز جانتا ہوں کہ اتنے اربوں روپے کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بینک مینیجر نے اور اس بینک نے کیسے الاؤ کیے. آپ اکاؤنٹ کھولیں, ایک ایب نارمل آپ چیک جمع نہیں کرا سکتی, نہ میں جمع کرا سکتا, فوراً مینیجر کی کال آ جاتی ہے. تو یہ کیوں ہوا ہے, یہ کس نے کیا ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے انشاءاللہ یہ تمام کرپشن اور منی لانڈرنگ کے بعد حالات صحیح ہوں گے. نیکسٹ جو ہمارا فائنینشیل بجٹ ہوگا جون میں, آپ دیکھیے گا بہت بہتر حالات ہوں گے. جیسے کہ پرائم منسٹر نے کہا 2-2.5 سال میں ان کرائسس سے نکال کے لے جاؤں گا. اور یہ آپ بھی جانتی ہیں, ساری عوام جانتی ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر ایک نیک, شریف اور ایماندار آدمی ہے. کرپشن کہیں دور سے بھی ہے, نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب, نو ڈاؤٹ کرپشن کے کوئی الزامات نہیں ہیں. آج جو پریس کانفرنس کی ہے مشیر احتساب شہزاد اکبر صاحب نے, انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ اب ہم جب بیرون ملک جا رہے ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو کہ 700 ارب روپے پڑے ہوئے اس وقت, ان کو لانے کی بات کریں تو دیگر جو 10 ممالک ہیں وہ اسی لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ صاف اور شفاف ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اور آج بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. آج ہم نے سینٹ میں بھی بڑی گرما گرمی دیکھی اور غیر پارلیمانی الفاظ کا ایک بار پھر ہم نے جو ہے وہ گونج سنائی دی گئی. لیکن اس سے پہلے جو ہے مشیر احتساب نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو لانے کے لیے جو ہے اب جو پچھلے حکمران ہیں ان کو حساب دینا پڑے گا, اور بہتی گنگا سے سب نے ہاتھ دھویا ہے. بات کر لیتے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پیپلز پارٹی MNA. بہت شکریہ آپ کا. شاہدہ صاحبہ, آج آپ کو کیا لگتا ہے جتنی تیزی کے ساتھ PTI کی حکومت احتساب کے لیے تگودو کرتی نظر آ رہی ہے, آپ کی پارٹی اسے کہتی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, نون لیگ بھی یہی بات کر رہی ہے, تو کیا بہتر نہیں ہے کیونکہ کرپشن ہی ہر مسئلے کا حل نہیں لگتا آپ کو کہ کرپشن کا صفایا کر دیا جائے ملک سے؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی, میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ کرپشن کا صفایا ہونا چاہیے. احتساب کراس دی بورڈ سب کا ہونا چاہیے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ کرپٹ ہے PTI کی صفوں میں بیٹھا ہے تو وہ لانڈری سے دھل گیا ہے, اگر وہ پیپلز پارٹی میں ہے یا PMLN میں ہے تو آپ اس کے اوپر نہیں بھی ہے تو آپ الزام لگائیں. ہونا تو الزامات کے اوپر اگر آپ بیٹھ کر سیاست کرتے رہیں گے, میں سمجھتی ہوں کہ PTI کو اب جو ہے کنٹینر سے اترنا چاہیے, احتساب کریں. لیکن یہ اداروں کا کام ہے, جو ادارے اپنا کام کر رہے ہیں اسے آپ کام کرنے دیں, بجائے اس کے کہ آپ نے جو عوام سے وعدے کیے تھے 100 ڈیز کے جو وعدے کیے تھے, آج 85 ڈیز گزر چکے ہیں, تو آپ ڈیلیور کرنے کے بجائے آپ روزانہ ایک نئی پریس کانفرنس کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو بھی ہم جیل, آپ کا کام نہیں ہے جیل بھیجنا, آپ کا کام نہیں ہے احتساب کرنا. احتساب ادارے کر رہے ہیں, احتساب عدالتیں کر رہی ہیں, احتساب نیب کر رہا ہے. لیکن نیب نے جس طریقے سے ماضی میں جو کردار رہا ہے نیب کا اور اب جو کردار ہے وہ تمام کا تمام وہ ہے کہ جو اگر اپوزیشن میں ہے تو ان کو وکٹمائز کیا جائے, اگر گورنمنٹ میں بیٹھے اگر وہ PTI جوائن کر لیتا ہے, خواہ وہ میں سمجھتی ہوں کہ پرویز الہی کی شکل میں ہو, فہمیدہ مرزا کی شکل میں ہو, زبیدہ جلال کی شکل میں ہو, علیم خان کی شکل میں ہو, جہانگیر ترین کی شکل میں ہو, یہ سب
ان کا اعظم سواتی ہیں جو بھی ہیں ان کا احتساب نہیں ہو رہا, بابر اعوان کا احتساب نہیں ہو رہا, یا ان تمام لوگوں کا بھی اسی طرح احتساب ہونا چاہیے, چاہے پرائم منسٹر کیوں نہ ہو, ان کو بھی اسی طرح کورٹس میں بلانا چاہیے, اسی طرح نیب میں بلانا چاہیے جو ان کے کیسز ہیں, یا دیگر جو منسٹرز ہیں, وزراء ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے ان وزراء سے جو دوسری پارٹی میں تھے اور اگر آپ کی پارٹی میں آ گئے, آپ نے ان سے این آر او کیا, ان کو کیبنٹ میں شامل کرتے گئے, وہ پاک ہو گئے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. جو جس کی زلفی بخاری کے اوپر ایکشن بھی لیا, نوٹسز بھی بھجوائے, اسی حوالے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پر ہمارے تحفظات ہیں, ریزرویشن ہیں, وہ ان کی جس طرح ہو رہی ہے. اور عمران خان سمیت تمام فریقین کو نوٹسز بھجوائے گئے ہیں سماعت کے لیے. میں اگر غلط کہہ رہی ہوں تو بات صحیح ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ نیب نے کیے, اور یہ ہمارے دور میں نہیں ہوئے, یہ پچھلے دور کے کیسز ہے. ابھی تو ہمارے دور میں کوئی کیس آئی نہیں ہے. ہم نے تو یہ بات کی ہے, شاہدہ صاحب یہ چیز تو اس کو تھوڑا سا بات کہ جو آپ لوگ کی حکومت تھی, نون لیگ کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب, زرداری صاحب نے کہا ہوا ہے کہ نواز حکومت میں مجھ پہ مقدمے بنائے گئے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ جب نون لیگ حکومت میں تھی تو آپ لوگوں آپ نے, جب پیپلز پارٹی حکومت میں تھی تو نون لیگ کے خلاف کیا حدیبیہ کیس اور یہ سارا کچھ ہوا تھا. نیا کیس کون سا ایسا ہے جو پی ٹی آئی حکومت نے آ کے آپ لوگوں پہ بنایا ہے؟ دیکھیے بات میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بنایا. دیکھ پیپلز پارٹی کا احتساب تو شروع سے ہوتے رہا, 90s کا ایرا اٹھا کے آپ دیکھیں تو بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پر, تمام ان کی کیبنٹ پہ, تمام پارٹی منسٹرز, تمام جناب صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں یا پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے اس وقت جو بھی تھے, ان کا جو ان کی کردار کشی کی گئی, جو ان کو نہ کردہ گناہوں کی جرم میں 12 سال اگر وہ جیل میں گزار کے آتے ہیں اور پھر وہ باعزت یہی عدالتیں, یہی کورٹ بری کر دیتی ہیں, پھر وہ چاہے سیف الرحمان کی شکل میں ہو, خواہ وہ نواز شریف کی شکل میں ہو, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے وہ غلطی ہو گئی تھی, ہم نے ایسا کیا, وہ ہم نے مطلب زیادتی کی تھی, یا جھوٹ پہ مبنی وہ تمام مقدمات تھے. تو اٹس مین کہ جو پیپلز پارٹی کہتی تھی وہ ٹرو تھا. 90 کا الیکشن چرائے گئے, پیپلز پارٹی کہتی تھی, وہ وقت نے ثابت کیا. اسی طریقے سے ہمارا جو وکٹمائز کیا گیا, اور پھر ابھی لاسٹ 5 ایئر, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نواز شریف نے کچھ نہیں کیا, لاسٹ 5 ایئر وہ کورٹ میں کالے کوٹ پہن کے میمو گیٹ میں پہنچ جاتے ہیں, یا وہ ڈاکٹر عاصم کے خلاف, شرجیل میمن کے خلاف جو کچھ بھی کیا وہ پی ایم ایل این نے کیا. میں اس کو نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف تمام پولیٹیکل وکٹمائز کی, اور آج وہ خود اس کا وکٹمائز ہو رہے ہیں. اگر وہ 2/3 میجورٹی میں تھے اور ان سے کہا تھا کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر ایسی لیجسلیشن کریں کہ کوئی وکٹمائز نہ ہو, کسی پہ جھوٹے الزامات نہ لگیں, تو اس طرح کی لیجسلیشن کی ضرورت تھی, لیکن انہوں نے نہیں کیا. آج وہ خود پھر اس کا شکار ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا ویسے نیب کی جو بار بار یہی بات کرتی ہوں کہ نیب کے چیئرمین کی تقرری تو آپ لوگ اس میں ساتھ تھے اور نون لیگ کی حکومت تھی. اچھا, اور یہ کیس بھی 10 سال پرانے, مطلب 10 سال کے اندر اندر یہ سارے کیسز ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ حکومت چونکہ پی ٹی آئی کی آ گئی, اور عمران خان صاحب شروع سے ایک جو ٹارگٹ لے کر چلے نا وہ ہے احتساب اکاؤنٹیبلٹی کی. لیکن آفتاب صاحب آپ لوگوں نے بھی کہیں نہ کہیں موقع دیے ہوئے. علیم خان صاحب پر کیس ہے, جہانگیر ترین صاحب پر تھا, آپ کے پرویز خٹک صاحب, دوسرا اور میرے خیال 2-3 نام میرے ذہن سے بھی نکل رہے ہیں یہ ساری. اچھا آج جو احتساب انہوں نے, مشیر احتساب نے بات کی ہے, انہوں نے کہا یہ جو حکمران تھے یہ کاما کی آڑ پہ جو ہے یہ اپنی شناخت چھپاتے رہے. اب آپ لوگوں نے یہاں موقع کیا دیا؟ آپ لوگوں نے زلفی بخاری کو 2 شریعت ہے, ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے, وہ ہے, اس کو آپ نے معاون خصوصی بھی بنا دیا, آپ نے مشیر برائے اوورسیز بھی بنا دیا. اور آج چیف جسٹس کے ریمارکس ہے یہ کہ جو ڈیول نیشنلٹی والا ہے وہ اگر پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتا تو آپ معاون خصوصی بنا دیتے. یہ موقع تو آپ نے بھی دیا ہے نا. علیم خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, 10 سال نواز شریف کی گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ رہی اور 5 سال فیڈرل میں رہے, تو وہ کر لیتے. ہم نے تھوڑی منع کیا تھا. کیا کیا انہوں نے؟ کوئی ایک کیس بنا. اور میں نے جیسے پہلے کہا اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. بابر اعوان صاحب تھا, انہوں نے ریزائن کر دیا, اور وہ اپنا اب جو بھی پیشی اعظم سعودی صاحب کے خلاف جو بھی وہ تو بیٹھے رہتے ہیں. نہیں آپ دائر کیجیے, وہ تو ایوان میں آتے ہیں, انکوائری ہوگی, انکوائری کے بعد ریفرنس ہوگا, وہ ہوگا, اس کے بعد اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو کچھ ایتھکس ہوتے ہیں نا, کچھ کرٹیسی بھی ہوتی ہے کہ جب تک آپ پہ کوئی چیز ہے اور آپ پہ چیف جسٹس آپ کو کہہ رہے ہیں تو آپ کو پھر پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے, آپ کو سیشن میں نہیں جانا چاہیے. میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے اعظم سعودی صاحب اس بات نہیں, اگر ان کے پرائم منسٹر اتنے آنیسٹ تھے, اتنے ایماندار تھے, اور جس طرح اعظم سواتی کی پوری سٹوری آئی, نہیں اگر بقول آپ کے ہیں تو اگر وہ اتنے ہیں یا تھے تو اگر وہ ہیں یا تھے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہیں اعظم سواتی کو فرسٹ
जैसे ही उनके ऊपर एलिगेशन लगे, वो तमाम सबूत के साथ सब कुछ आया, उनका केस जो चक शहजाद में हुआ, तो उन्हें तो अपनी कैबिनेट का हिस्सा नहीं रखना चाहिए था। सबसे पहले उनसे ही अकाउंटेबिलिटी शुरू करते कि ये क्या किया। लेकिन वो यहाँ तो मामला ही सारा कुछ उल्टा, जो आपके पास आ गए वो लॉन्ड्री में धुल गए, जो इधर हैं वो सारे के सारे जो है ना। अगर यही नजर मोहम्मद गोंदल साहब पीपल्स पार्टी में होते तो ये बहुत ही, आपने उनको टिकट दे के नवाजा, उनको सब कुछ, उनको भरपूर कोशिश की कि आप उनको कैबिनेट में भी ले आए, आप उनको MNA भी बना दे, लेकिन आपने तो भरपूर कोशिश की। साहब जो मनी लॉन्ड्रिंग केस 35 अरब से शुरू आप खरबों तक जा पहुंचे हैं, जाली अकाउंट्स बेहिसाब है, उसकी भी बात हुई है। आज JIT ने गालिबन ये कह भी दिया है कि जी 30 दिन हमें दे दे तो हम 1 माह में आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन करके बता देंगे। अब और ओमनी ग्रुप ने कुछ ऑफर्स भी किए हैं नेशनल बैंक को कि आप लेन देन कर ले, जिसे नेशनल बैंक ने मना कर दिया। मसला यहाँ ये सारा है शाहिदा साहबा कि आसिफ अली जरदारी पहले स्विस अकाउंट्स वाले 200 अरब का मामला, सरे महल का मामला, उसके बाद अयान अली वाला केस आ गया, उसके बाद उससे पहले आप देखें उज़ैर बलोच ने खुद बयान दिया है, स्टेटमेंट दी हुई है कि 16 शुगर मिल्स हैं जरदारी साहब की। अब 11 अरब की जो शुगर जो गायब हुई है सारी, मैं यही साबित कर दें। अगर एक उज़ैर बलोच किसी को रोड से पकड़ के ले आते हैं, वो उनसे कहला देते हैं कि जी आप ये कह दें कि जरदारी साहब की ये 16 मिले हैं, 20 मिले हैं, तो वो ऑथेंटिक है। जब आप प्रूफ के साथ साबित करें कि आसिफ अली जरदारी साहब की कितनी मिले हैं, कितने हैं, आपके पास किसी ने कह दिया, आप उसको कह देते हैं कि जी अयान अली को पकड़ लिया, अयान अली ने कह दिया। कौन सी चीज आपको प्रूफ हुई है जो आप इस तरह से पे दर पे इल्जाम लगाते रहे? आपने कहा स्विस बैंकों में इतने पैसे पड़े हुए, हम ये लेके आएंगे, जिस दिन गवर्नमेंट में आए 200 अरब डॉलर ये उठा के ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज 90 दिन तो गुजरने को आ गए, आप ना 200 अरब डॉलर लाए, ना ओवरसीज से रकम लाए, फिर आवाम को आप वही वादे जो आपने इलेक्शन में किए थे, जो कंटेनर में किए थे, जो आपने डी चौक पे किए थे, आप वही चीजों को दोबारा लेके आ रहे। कब तक आवाम को बेवकूफ बनाएंगे? आप डिलीवर करें। नैब सियासत ज़दा हो गई है। देखिए बात इनकी भी सही है, इनके शफात नजर आते हैं, लेकिन प्रूफ नहीं है ना कोई। आपके डॉक्टर आसिम कब से है अंदर? अगर आपके पास प्रूफ है आप बनाएं, आप चार्ज करें। रेफरेंस आपने क्यों, आप लोग रेफरेंस, नैब जो है रेफरेंसेस दायर नहीं करती है। एक तो नैब का ताल्लुक गवर्नमेंट से नहीं है, नहीं है, मैं गवर्नमेंट से नहीं, तो नैब की और आपकी जबान एक होती है। असल में मसला बिल्कुल आप बोलिए। और जो डॉक्टर आसिम का केस है, शर्जील मेमन के केस, ये सारे जो है नवाज शरीफ के दौर में ये बने हैं, केसेस हुए हैं, नैब कर रही है। हमारा हमेशा से ये बिलीव है कि इदारे मजबूत होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। गवर्नमेंट कोई प्रेशराइज नहीं कर सकती, ना नैब को ना किसी और इदारे को। गवर्नमेंट का काम है उनको स्ट्रेंथन करना, उनकी अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। हमारा इंटरफेरेंस किसी इदारे में नहीं होगा, और यही हमारा मैनिफेस्टो था। और इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि इदारों की मजबूती और उनको पोलिटिसाइज होने से बचाना है। आप तो चलें फेडरल की बात कर रही है, मैं अगर सिंध की भी बात करूँ तो सिंध के हालात भी तो देखें ना। आप सिंध के ऊपर अगर बात करना चाहें तो सिंध में हेल्थ की सूरत हाल देख लें, एजुकेशन देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, कराची स्पेशली मैं इस पे जवाब दे दूं। अभी चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि KPK के आप हॉस्पिटल इससे लाख दर्जे बेहतर जो है सिंध के हॉस्पिटल हैं। तो आप अपने KPK की तो बात कर लें, जहाँ आप 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं और अभी तक वहाँ की जो सूरत हाल है ना, उनका हेल्थ, आपको दो बड़े प्रोजेक्ट लिए हैं, RBT आपका बिलियन ट्रीज, दोनों जो है नैब के अंदर चले गए। आपने KPK में क्या डिलीवर किया? आपके हेल्थ का, आपका एजुकेशन, सब तबाह और बर्बाद है। और जो आपने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की, वो सब पंजाब में भी नजर आ गया, आपको इस्लामाबाद में भी नजर आ गया कि आपने कितनी पॉलिटिसाइज की। आपने IG इस्लामाबाद का मैटर हो। सर मैडम यही नैब के DG थे जिन्होंने KPK में रिकवरी करवाई थी, ठीक है, पैसों जो करप्शन का था, तब जाली डिग्री नहीं थी उनकी। जैसे ही शहबाज शरीफ को उन्होंने गिरफ्तार करने की बात की तो डिग्री जाली हो गई। डिग्री अगर किसी की जाली है और अगर केस है तो वो उसको फेस करना होगा। मैंने भी देखे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होंगे, उनकी डिग्री जो है वो जाली, और वो जिस अंदाज से इनके मिनिस्टर्स के साथ बैठे हैं, वो तमाम तस्वीर हर चीज आ गई कि वो किसकी डायरेक्शंस पे काम कर रहे हैं। अगर कल नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के पूरे मीडिया ने उनको काउंटर किया है कि DG नैब का कोई डोमेन नहीं था। अगर बात करनी उनका ये डोमेन ही नहीं था, अगर बात करनी थी तो नैब के स्पोक पर्सन आते, वो बात करते, उनका डोमेन ही नहीं था। एकदम उन्होंने पास चल रहा होता है, उनको एक दिन के अंदर अगर वो 5 प्रोग्राम। KP पुलिस खराब, अकाउंटेबिलिटी गलत, स्कूलिंग एजुकेशन खराब,
हेल्थ खराब, सारी चीजें खराब, और उसके बावजूद केपी जो है ना 2/3 मेजोरिटी से इसीलिए सिंध के अंदर भी हम 2/3 मेजोरिटी के साथ आ गए, तो वहाँ आपको वहाँ बड़ी तकलीफ होती है। नहीं है, नहीं जी, 2/3 मेजोरिटी के साथ है। इसका मतलब है ना केपी में ना सिंध में मतलब आपके परफॉर्मेंस और गुड गवर्नेंस पे लोगों ने नहीं, गुड गवर्नेंस पे दिया, बात उधर ऐसी नहीं, अगर हमारा काम ना होता, अगर हमारा काम ना होता तो आज थर्ड टाइम इल्जामात नहीं लगने चाहिए, लगातार मुसलसल हमारी थर्ड टाइम अगर आज गवर्नमेंट बने तो हमने डिलीवर किया है, लेकिन और इसका एतराफ खुद चीफ जस्टिस साहब कर चुके हैं कि जी आप क्या हेल्थ, हम पूरे पाकिस्तान को कराची का सिर्फ एक मसला बता दें पानी का, कि आपने पानी के ऊपर क्या किया। अगर विफाक ने हमारा सिंध का पानी रोका हुआ है, विफाक ने हमारा NFC रोका हुआ है, विफाक ने हमारा, देखिए जी पानी का मसला इतना सीरियस है कि सिंध ने विफाक ने हमारा पानी रोका हुआ है। 91 अकॉर्ड से जो हमारा हमें पानी देना चाहिए था, नहीं मिल रहा है के तहत उन्होंने कहा पानी देना चाहिए, मिला नहीं, मिला नहीं। साहब ने नेशनल असेंबली में बिल्कुल कहा ना, और नून लीग को उन्होंने टारगेट किया। राना शाहिद खाकान अब्बास से जिस दिन इतनी डिबेट हुई थी उसी दिन की बात है, पानी के ऊपर मैं आपसे यही बात कर रही हूँ कि नहीं मिल रहा तो उन्होंने कहा देना चाहिए। अब ये जरा खामोश हो तो मैं जवाब जी बोले। एक तो ये था कि टेलीमीटर जो काम का जो लगे थे, सीमेंस के टेलीमीटर थे, आज से 8-10 साल पहले लगे थे, 12 साल पहले, वो उसको वर्बल इंस्ट्रक्शन पे बंद कर दिए गए, जो फैसल वाडा साहब ने असेंबली में कहा। और ये पानी गया कहाँ, उन्होंने किसी का नाम लिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब खड़ा हुआ, उन्होंने कहा जी ये तो आपने चोरी का इल्जाम लगा दिया। हाँ, चोरी हुआ इसलिए कि जब आपने मीटर बंद कर दिया तो चोरी हुआ, एक नंबर 1। नंबर 2, जो पानी अवेलेबल है कराची के लिए 650 MGD वाटर अवेलेबल है, कराची को मिला 380 MGD वाटर। उसकी वजह यह है कि आपके पंपिंग स्टेशन काम ही नहीं कर रहा है, 22 पंप काम कर रहे हैं आउट ऑफ 34 पंप्स, उसमें लीकेजेस भी हैं, लॉसेस भी हैं, चोरी भी है। फिर मुझे सारा K4 का शाहिदा साहब बता दें कि K4 पे क्या हुआ है, अगर इनके पास इन्फॉर्मेशन है तो बता दें, वरना मैं बता देता हूँ। K4 के लिए K4 का मंसूबा 2009 में प्लान हुआ, 2016 में एग्जीक्यूशन उसकी शुरू हुई, और 2018 के एंड में या अर्ली जनवरी में इसको ख़त्म होना था। $25 बिलियन रुपीस का ये प्रोजेक्ट था। आज ये प्रोजेक्ट 25 अरब से 75 अरब पे चला गया। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है FW इस पे काम कर रही है, और टास्क फोर्स जो कराची की काम कर रही है, इसके हिसाब से अगले 4 साल में आपका प्रोग्राम मौजूद है, मैं बता के जा रहा हूँ, अगले 3 से 4 साल में पानी नहीं मिलने वाला। वजह यह है इसके पंपिंग स्टेशन डिज़ाइन नहीं हुए, इसके लिए पावर डिज़ाइन नहीं हुई, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो कराची के लिए आप बताइए पिछले 10 साल में कितने गैलन पानी आपने एडिशनल दिया, जबकि कराची की जो रिक्वायरमेंट है 1200 MGD की है, नंबर 1। नंबर 2, 2 टर्म से आप मौजूद हैं यहाँ पे, आपने वाटर एंड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्या किया। हमारी सारी बीचेस जो है ना आलूदा हो रही हैं, सारा हमारा सुअर जो है क्रिक मरीना और CBU के पास वहाँ पे जा रहा है, जिसके बाद अभी हमने 2 दिन पहले पाकिस्तान नेवी के साथ मिलकर क्लीनिंग ड्राइव भी की है, प्लांटेशन का भी किया है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि कराची शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देखें कि कितने अरसे के बाद एम्प्रेस मार्केट का ये केस हुआ, जब चीफ जस्टिस ने इंस्ट्रक्शन दी। चीफ जस्टिस की इंस्ट्रक्शन को उसको ट्रू स्पिरिट में लेना चाहिए था, उनको नोटिस टाइम से देनी चाहिए थे। आप साइन बोर्ड हटाना चाहते हैं, आपने शटर तक उसका निकाल दिया। जो लोगों के लिए अल्टरनेट क्या बिजनेस का अरेंजमेंट किया, ये फेडरल लोकल गवर्नमेंट ने और सिंध गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट्स करने हैं। जो लोग अपने रोजगार से बेरोजगार हो गए, उनके घरों में मातम बिछा हुआ है, और वो रो रहे हैं आंसुओं से। आप टीवी पे आप देखें, मर्द हजरात आंसुओं से रो रहे हैं, उनका कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट होना चाहिए था। इसी तरह मैं कहता हूँ मार्टन क्वार्टर का जो इशू है, उसके ऊपर भी हमें बहुत सारे मसाइल हैं, जितने मसाइल आपने गिनवाए, ये तो हम बुला के पीपल्स पार्टी को, यहाँ बैठ के जो यहाँ पे स्टेक वाली पार्टियां थी, पॉलिटिकल पार्टी, बात करनी चाहिए। हमें सिर्फ इल्जाम बरा इल्जाम भी नहीं लगाने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए, और हमारी बातचीत में डेटा होना चाहिए। शायद साहब मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद तफसीली में आपका जवाब ले लूंगी, तसल्ली बख्श जवाब, क्योंकि हम हर बार आपको इसी पे काउंटर करते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमेशा आपको गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है खैर से और माशाल्लाह तीसरी बार बरसर इक़्तिदार है सिंध में, लेकिन जो उनके गवर्नर्स है, जो उनको अवामी मसाइल को एड्रेस करना चाहिए था, उस तरह नहीं किया है। यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि आज कराची में परसों एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। छोटे मासूम बच्चे थे और मुबैना वो जहरीला खाना खाने से अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी, आज तीसरा दिन है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो खाने के नमूने हासिल किए गए हैं उसको टेस्ट
کرنے کے لیے, کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے ہمارے پاس لیبارٹری نہیں ہے. تو شاہدہ صاحبہ, یہ اتنا بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ آپ لوگ نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا. آپ ابھی مثال دے رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ سندھ کے ہاسپٹلس کی آپ حالت دیکھیے, وہ بہتر ہے, مان لیا, لیکن باقی ہنگامی حالات میں نمٹنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کام کیا؟ بیسک مجھے بتا دیں سندھ میں کیا پروجیکٹس آپ لوگوں نے 10 سال میں بنائے, سوائے وہ جو آپ نے کارڈیولوجی جو بنایا ہوا ہے جناح ہاسپٹل کے سامنے, اس کے علاوہ مجھے کوئی آپ بتائیں کوئی پروجیکٹ ایسا. دیکھیں ابھی انہوں نے خود بتایا 2009 میں ہم نے K4 پروجیکٹ شروع کیا. کس کی گورنمنٹ تھی 2009 میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں بھی تھی اور صوبے میں بھی تھی, اور ہم نے اس کام کو شروع کیا. اور بدقسمتی سے کہ جب PMLN کی گورنمنٹ آئی 2013 کا آپ بجٹ اٹھا کے دیکھیں اور اس وقت کی آپ ویڈیوز نکال کے دیکھیں کہ ہم نے سب سے زیادہ شور کیا کہ آپ K4 پہ آپ نے بجٹ نہیں رکھا. کراچی سب سے زیادہ ملک کا ریونیو دینے والا شہر ہے. کراچی وہ شہر ہے جو منی پاکستان کہلاتا ہے, اور یہاں کی آبادی اربنائزیشن جتنی تیزی سے ہوئی ہے اور آبادی کے بڑھنے سے وہاں کے مسائل بھی بڑھتے ہیں, اور وسائل چاہیے تھی نا, تو وسائل جو ہے وہ سب تو وفاق لے کے جاتا رہا. اب جب NFC ایوارڈ کے تحت ہمیں جو رقم ملنی تھی وہ ہماری مطلوبہ رقم نہیں ملی, وہ رقم کہاں خرچ ہوگی؟ اسی عوام کی فلاح بہبود پہ خرچ ہوگی. K4 پروجیکٹ کی ڈیلے کیوں ہوا؟ آپ کو خود معلوم ہے کہ وفاق نے اس کے اوپر بالکل پیسے نہیں رکھے, اور 75 کروڑ دیے تھے وہ کہاں گئے؟ جو 75 کروڑ روپے دیے تھے اتنا کام بھی ہوا, اور FW کر رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ یا وفاقی صوبائی گورنمنٹ کر رہی ہے یا میں کر رہی ہوں یا آپ کر رہے ہیں, وہ FW ایک ادارہ ہے جو کہ مستند ادارہ, وہ کام کر رہا ہے. اگر ڈیلے ہوا تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اس کو فنڈ نہیں ملا. فنڈ کس کو دینا تھا؟ وفاق کو دینا تھا, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا کہ جی اس کے اندر جو ہے, میں نے آپ کی بات میں نہ تو بولا نہ میں نے انٹرپٹ کیا, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے کہا ہم نے سندھ کے اندر سب سے اہم چیز ہوتی ہے ہیلتھ کے, ہم نے ایک نہیں, آپ نے کہا NICVD, ہم نے پورے سندھ کے اندر اس کا جال بچھایا, ہاسپٹلس کا بچھایا, سڑکوں کا بچھایا. کراچی کی جو حالت آج سے 4 سال پہلے 3 سال پہلے تھی, الحمدللہ آج وہ نہیں ہے. آپ شہر فیصل سے لے کے کراچی یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں, آپ سفورہ روڈ دیکھ لیں, تمام کی تمام سڑکوں کا جال جو ہے وہ ہم نے بچھایا. ہم نے اس کو کراچی کو خوبصورت بنایا اور بنائیں گے. کراچی ہم سب کا ہے, اور کراچی کے لیے, سندھ کے لیے ہم تمام وہ کام کر رہے ہیں. سندھ کے اندر بھی سڑکوں کے جال, یہ نہیں کہہ سکتے اگر ہم نے ڈیلیور کیا تو عوام ہم پہ اعتماد بھی کر رہی ہے, عوام جو ہے ہمیں ووٹ بھی دے رہی ہے, اور عوام نے ہمیں حقی نمائندگی دیا, تو آج ہم حکومت کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی عوام کے مسائل کا حل کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام جو ہے وہ آپ لوگ کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ بالکل, اگر مطمئن ہے تو عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, تو پھر ان کو بھی تو ووٹ دے کے آپ اقتدار میں آ گئے ہیں. ان کو تو جس طرح دیا ہے وہ دن میں کچھ اور تھا اور رات میں کچھ اور تھے. وہ کیسے ثابت کریں؟ اس کے لیے تو ابھی رات کو الیکشن کمیشن بن رہی ہے نا, اس کو تو بالکل وہ کمیشن بن رہی تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو. یہ ایک ہمارے ٹاک شوز میں عادت ہو گئی لوگوں کی کہ ایک جنرلائز بات کریں. نہیں جنرلائز نہیں, یہ فیکٹ ہے. مجھے آپ بولنے چلیے. K4 25 بلین کا یہ پروجیکٹ تھا جس میں 50% فنڈنگ فیڈرل کی تھی, اور فیڈرل نے 12.1 بلین روپیز سندھ گورنمنٹ کو دے چکی ہے, اور یہ آن ریکارڈ ہے اسمبلی میں. احسن اقبال صاحب نے یہ بات کہی ہے, اور یہ مجھے میرے علم میں بھی ہے. تو فیڈرل اپنا کام کر چکی ہے. ٹھیک ہے, تو فیڈرل کو تو آپ ابھی نہیں کہہ سکتے. ہاں, اب آپ کو مزید جو فنڈ چاہیے ہوں گے اس کے اوپر ہوگا بات, کہ اب یہ K4 کا منصوبہ جو ہے پچھلے 10 سال میں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ 2009 سے لے گئے 10 سال سے تو آپ ہے نا, آپ تیسرا ٹرم الحمدللہ ان کا شروع ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کامیاب ہو, اس لیے کہ جو آپ وعدے کر کے آئے وہ ڈیلیوری بھی ہونی چاہیے سندھ کے لیے, اور اسپیشلی کراچی کے لیے. کراچی کو خوبصورت, آپ بھی کراچی شہر میں رہتی ہیں, میں بھی کراچی شہر میں رہتا ہوں, کتنا خوبصورت ہے یہ سب کو معلوم ہے, یہ عوام کو معلوم ہے. مجھے اس پہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کی بات سن لی عوام نے کہ کتنا خوبصورت ہے. آپ کی انکروچمنٹ دیکھیے, آپ دیکھیں کہ کراچی میں 55% آبادی کچی آبادیاں ہیں. وہ کچی آبادیاں کیوں ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ مائگریشن ہے, مائگریشن ہو رہی ہے. تو مائگریشن کو کس نے انٹرٹین کیا؟ یہاں پہ ہاؤسنگ اسکیمز کہاں آئی ہیں, وہ اس کو ہم روکنا تو نہیں چاہتے. منی پاکستان ہے, بجٹ ضرور منی پاکستان کما کے بھی دیتا ہے اور اکنامک ہب بھی ہے. تو NFC ایوارڈ کی بات کرتے ہیں, تو سندھ کا جو فنڈز ہیں اس میں کراچی کی ایلوکیشن بھی پراپر ہونی چاہیے, تاکہ کراچی میں دیکھیں سب ساری کیبنٹ چاہے سندھ گورنمنٹ کی ہو چاہے لوگ ہوں, سب یہی کراچی میں رہ رہے ہوتے ہیں. ان کا یہی تو گلہ ہے کہ ان کو فنڈ نہیں ملتا ہے نا. وہ تو NFC ایوارڈ کے تحت ان کو جو اختیارات ہیں, تعلیم صحت, اس حوالے سے بجٹ نہیں دیا جاتا. ایوارڈ پہ بات ہی نہیں کی ہم نے. ادھر MKN جو ہے وہ بھی بات کرتے رہے ہیں کہ جی آپ لوگ دیے نا جو بھی پیکیج آپ لوگ اس طرح دیں تو ہم کچھ کام کریں. کل پرائم منسٹر نے ہمیں کال کیا ہے, تمام MNAs
جو ہیں کراچی کے، کراچی پیکیج کے اوپر بات ہو رہی ہے. جب کراچی پیکیج کی بات ہوتی ہے تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی ڈائریکٹ فیڈرل کیسے انویسٹ کر رہی ہے. ہم نے دیکھیں دو طرح سے یہ کام کرنا ہے. ایک تو سندھ گورنمنٹ کو جو سپورٹ ہو سکتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی، ہمارے گورنر نے بھی کہا، اور لوکل باڈیز کو بھی ہم نے وہ سپورٹ دینی ہے. اور کچھ پروجیکٹس ایسے ہوں گے جو فیڈرل اپنے رنگ فینس کے طور پہ کراچی کو گفٹ کرے گی، اور سندھ اور کراچی فیڈرل کا پارٹ ہے. ہمارا پرائم منسٹر چاروں صوبوں کا پرائم منسٹر ہے. اس پرائم منسٹر نے اس صوبے سندھ کو بھی دیکھنا ہے اور کراچی کو بھی دیکھنا ہے. اب ذرا ہم نون لیگ کا بھی ورژن جان لیتے ہیں. ڈاکٹر افنان اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما مرکزی رہنما میں شمار ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر افنان صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ اس وقت آپ لوگوں کا ایک گلہ ہے پی ٹی آئی حکومت سے کہ آپ لوگوں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیا جا رہا ہے، وکٹمائز کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کا بھی یہ گلہ ہے. اب جس طرح ملکی معیشت کے حالات ہیں، جس طرح دیگر چیلنجز ہیں، کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک نئی حکومت جو پہلی بار برسر اقتدار آئی ہے وہ 87 ڈیز میں جو وہ تمام ایشوز کو ایڈریس کر لے گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ 87 ڈیز کے اندر یہ سارے معاملات جو ان کو ایڈریس کر لیں گے. انہوں نے خود اس طرح کے وعدے کیے ہوئے تھے کہ ہم جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، اور ہم جب چائنا چاہیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ ہو جائے گا، ہم سارے جو پہلے ہمارے کانٹریکٹ سے ان کو ری نیگوشیٹ کر لیں گے. ہم جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی اس کو کیا کہتے ہیں اپیل کریں گے تو سارے کے سارے جو ہے وہ بلین آف ڈالر بھیجنا شروع کر دیں گے. اور ہم جو ہے وہ مطلب کہ انہوں نے کوئی ایک لمبی لائن تھی یا کہتے ہیں وعدوں کی جو انہوں نے خود کی ہوئی تھی. ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ کرنے کا کہ کوئی اس طرح کی بات کریں. اب انہی وعدوں کو ہم اگر یاد دلا رہے ہیں تو بھائی آپ نے فلانے ٹائم پہ یہ کہا تھا، آپ نے فلانے ٹائم پہ یہ کہا تھا. تو آپ کو بھی یاد ہوگا عارف الوی صاحب کا بڑا مشہور بیان آیا ہے کہ شادی اور الیکشن سے پہلے کے وعدے جو ہے نا، شادی سے پہلے کے اور الیکشن سے پہلے کے وعدے ایک جیسے ہو. تو بس اب پھر عوام جو ہے پھر وہ اگر عارف الوی صاحب یہی کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کہتے ہیں عوام کو کم از کم یہ بات تو واضح ہونی چاہیے نا کہ جب یہ بولتے تھے کہ 46 روپے لیٹر پیٹرول ہو جائے گا تو 46 روپے لیٹر پیٹرول والی کہانی تھی ایک، کیا کہتے ہیں وہ جو شادی سے پہلے سنائی جاتی ہے، یہ کوئی بھی کہانی تھی ایک، یا یہ کچھ بھی کہہ رہے ہو تو ان کی بات کو آپ سیریسلی لے ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ کبھی بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں. اس کے بعد اگلے دن یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں تھا کچھ اور تھا، تو اس سے اگلے 2 دن بعد پھر وہ کوئی اور بات کہہ دیتے ہیں. تو اب یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کس کی بات کو سیریسلی لیا جائے، کس کی بات کو جو ہے وہ نان سیریسلی لیا جائے. مطلب سب اپنے اپنے جو ہے وہ لیول کے اوپر ایک پتہ نہیں کتنے تو اسپوکس مین ہیں حکومت کے، یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ کس کی پالیسی، کون پالیسی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، کون بات صحیح کہہ رہا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود عجیب باتیں کرتے ہیں. وہ ملیشیا کے پرائم منسٹر کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مجھے کال کی تھی. یار آپ مطلب آپ یو آر دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ، آپ کو کم از کم اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ مذاق جو تھا یہ پی ٹی آئی کی حد تک تو چلتا تھا اور یہ پورے پاکستان میں چلتا رہا. اب آپ کو اگر زبردستی حکومت دے دی گئی ہے، آپ کو بٹھا دیا گیا ہے، تو آپ کم از کم اتنا تو کریں اس ملک کے لیے خیال کہ آپ بہیو بھی اس طرح کر لیں جو کیا کہتے ہیں ایک پرائم منسٹر لیول ہو اس کا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی ایک تو ان کو ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے حکومت چلانے کا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ جو ہے ٹھیک ہے. اچھا افنان صاحب آپ ذرا بات کر لیتے ہیں یہ جو کیسز چل رہے ہیں شہباز شریف صاحب پہ اور نواز شریف صاحب پہ. آج فلیگ شپ عزیزیہ مل کی بھی بات ہوئی ہے 17 نومبر کو، اس کی بھی سماعت جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مجھے یہ فرما دیجیے گا کہ نیب کو لے کے آپ لوگوں کے بڑے تحفظات ہیں. مان لیا کہ نیب کے جو ڈی جی نیب ہے پنجاب کے، ان کو آ کے ٹاک شوز میں نہیں حصہ لینا چاہیے ایک ہی دن میں 5 شوز میں. یہ ڈومین بنتا ہے ترجمان نیب کا، لیکن یہ نیب کے چیئرمین کو لگایا تو آپ کی حکومت نے تھا نا، اور اس میں پیپلز پارٹی اپوزیشن جماعت سے مشاورت کے بعد لگایا تھا. اب آپ لوگ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ آپس کا گٹھ جوڑ ہے نیب کا اور پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں میں آپ کو یہ جو چیئرمین نیب ہے یا کوئی بھی کسی بھی ادارے کا ہیڈ ہو یا جو نیچے کا اسٹاف ہو، جن قوتوں نے ہمیں یہ الیکشن ہروایا ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ آرام سے ان کو مینج کر سکتی ہے. ان کو مینج کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ضرور ہم نے لگایا تھا مسلم لیگ نون کی، یا کہتے ہیں یہ جی آپ بغیر سوچے سمجھے بات کر رہے ہیں. کون سی قوتیں ہیں آپ نام لیجئے نا کہ اس میں آپ کی حرکتوں نے، آپ کی کرپشن نے آپ کو ہروایا ہے. کون سا کیس ہے جو آپ کے خلاف نہیں ہو رہا؟ سینکڑوں کیس ہیں، ہر آدمی پہ نون لیگ کے، ہر ایم این اے پہ، ایم پی اے پہ کیسز ہیں. کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ انصاف تو دینے دے بھائی، آپ بولے جائیں گے یا کہتے ہیں پہلے بھی نہیں آپ غیر ضروری بات کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں. اپنے اداروں پہ الزامات لگا رہے ہیں. جہاں سے آپ جیتے وہ صحیح ہے، جہاں سے ہارے وہ غلط ہے. آپ کے لوگ جیتے ہیں نا، ہمیں تو نہیں ملے. این ایکٹ 132 پہ کیا ہوا ہے؟ ہمارے نکال دیے تھے.
تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیا کہتے ہیں جیتے کس طرح ہے؟ بھائی آپ صبر کریں نا. اچھا یہ الزامات در الزامات کی سیاست کب تک چلتی رہے گی؟ ہم نہ حکومت عوامی مسائل کو ایڈریس کر رہی ہے، نہ اپوزیشن اپنا کردار نبھا رہی ہے، کیونکہ سب اس وقت جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کے شکنجے میں اتنا پھنس چکے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو نہیں پا رہی ہے. آپ کہتے ہیں ان کو قوتیں لے کر آئی ہیں، ان قوتوں کا نام بتا دیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں، نیب سے پوچھتے ہیں، بھائی احتساب کر رہے ہیں، ثبوت تو دینا. آج شہباز شریف پہ کچھ نہیں ملا. یہ میں آفتاب صاحب سے بھی پوچھوں گی کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے شہنہ اسکینڈل میں کچھ نہیں ملا، تو ایک اور کیس میں ان کو انوالو کر لیا گیا. تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیا 5 سال ایسے گزر جائیں گے؟ یہ تو دیکھیں یہ لوگ تو نان سیریس ان کا ایٹیٹیوڈ ہے یہ. مطلب اب فواد چودھری کا نیب سے کیا تعلق ہے؟ وہ آگے نیب کا ریپرزینٹیٹو بنا ہوا ہوتا ہے. پھر عمران خان صاحب خود نیب کے ریپرزینٹیٹو بن جاتے ہیں. پھر جو ہے وہ اسی طرح جو ہے دیکھے دیکھی جو ہے وہ نیچے والے جو اس کی لیڈرشپ ہے وہ بھی شروع کر دیتی ہے. پھر نیب کا جو ڈی جی لاہور ہے وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، یہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر یہ جو پوری کہانی ہے یہ تو کسی 2 سال کے بچے کو بھی آپ دکھائیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ گٹھ جوڑ ہے. تو یہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کو اینڈ میں ملانا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ضرور احتساب کریں، آپ سب کا احتساب کریں. آپ علیمہ خان کی جو 60 ارب روپے کی جائیداد ہے اس کو بھی احتساب کے دائرے میں لائیں. آپ جہانگیر خان ترین کو احتساب کے دائرے میں لائیں. علیم خان کو لے کے آئیں. آپ عمران خان کے جو دوست ہیں زلفی بخاری ان کو لے کے آئیں. آج زلفی بخاری پر تو ہیئرنگ ہو، آج زلفی بخاری کو تو میرا خیال ہے فریقین کو نوٹس جاری کیے گئے، عمران خان صاحب کو بھی اور دیگر فریقین کو بھی نوٹسز جاری ہوئے ہیں. تو شروعات تو ہو گئی ہے نا عفنان صاحب؟ جی دیکھیں میں اس کو گزارش کروں گا کہ بالکل شروعات ہوئی ہیں. شروعات یہ ہوئی ہیں کہ اگر آپ غریب آدمی ہیں، آپ مسکین ہیں، تو آپ کی جو ہے تجاوزات گرائی جائیں گی. آپ کی زمین جو اس پہ آپ نے اپنا ڈیلا لگایا ہوا ہے وہ آپ کو گرایا جائے گا. مگر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ریگولرائزیشن کی فی جمع کرا کے اپنا گھر جو ہے مل جائے گا. تو اگر احتساب کا اور برابری کا معیار یہی ہے جو نہیں، چیف جسٹس صاحب نے اس پہ بڑے سخت ریمارکس دیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا آپ ایک ایگزامپل سیٹ کریں. عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا ہے، اور میرے خیال میں ہمیں تھوڑا تحمل کے ساتھ جو ہے اس معاملہ، کیونکہ عدالت میں اس پہ چل رہے ہیں، پروسیڈنگ ہو رہی ہے، تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اس پہ معاملات کس رخ بیٹھیں گے. میں ذرا آفتاب صاحب کو بھی میں تو جی آپ بالکل آنریبل جناب چیف جسٹس صاحب سے جی میری درخواست ہے کہ وہ کم از کم دیکھیں کہ انصاف کا جو معیار ہے وہ ایسا ہے کہ عام عوام اس کو دیکھ کے کیا کہے گی. آپ مجھے خود بتائیں نا، اگر ایک فیک جو ہے وہ ایفیڈیوٹ جمع کرایا جائے عمران خان صاحب کی طرف سے، تو کیا وہ 62(1)F اور 62(1)F کے اوپر پورا اترتے ہیں اگر وہ یہ کام کریں؟ اور اچھا یہ جو میں آپ سے عفنان صاحب ایک سوال کا جواب لینا چاہ رہی تھی کہ یہ جو کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز یا اور دیگر کیسز جو آ رہے ہیں، یہ تو آپ لوگوں نے مطلب زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ نواز شریف صاحب کی حکومت میں اس وقت مقدمات بنے تھے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کوئی اور قوتیں تھیں. اب آپ بھی کہتے ہیں پی ٹی آئی کسی قوت سے آ رہی ہے. تو یہ تو ایک طرح سے یہ گھمانے والی بات ہے نا، یہ کنفیوز کرنے والی بات ہے. قوتوں کا نام لے کے آپ لوگ سارے کام کر جاتے ہیں، پھر سارا بلیم قوتوں پہ ڈال دیتے ہیں. لیکن میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں بڑا کلیئرلی کہ نیب اگر کوئی کیس بنائے گی اور وہ اگر نیب ہمارے کنٹرول میں ہوتی، نہیں مجھے بتائیں پی ٹی آئی حکومت کے وقت میں کوئی آپ لوگوں کے نیا کیسز بنا ہے نون لیگ پر، نواز شریف صاحب پہ، شہباز شریف صاحب پہ، مریم صاحبہ پہ، کسی پہ بنا ہے یہ کوئی کیس نیا؟ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم نے کسی پہ بھی کیس نہیں بنایا نا. ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا کام ہے. اگر وفاقی حکومت نیب کا کام کرے گی تو پھر نیب تو ان بائسڈ ہوگی نا، اور پھر پولیٹیکل پرسیکیوشن ہی ہو جائے گی نا. ہم نے تو کسی کے خلاف کیس نہیں بنایا، ہم نے صرف نیب چیئرمین کو لگایا تھا. نیب چیئرمین کا کام تھا جو انہوں نے کیا. اب اگر ڈی جی نیب لاہور آ کے اس طرح کی بات کریں گے یا ڈفرنٹ لوگ آ کے حکومت کی طرح بات کریں گے تو میں ذرا آفتاب صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. شاہدہ صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. آفتاب صاحب، بہت ساری وجوہات ہیں، آپ لوگ خود ایک کوئی ویک پوائنٹ دیتے ہیں جس پہ اپوزیشن جو ہے وہ آپ پر چڑھائی کرتی ہے. ماشاءاللہ سے آپ کی چیتے آتے ہیں، شعلہ بیانیاں کرتے ہیں، اور پھر ایک وہ سارا دن جو ہے نا وہ سارے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ اس کی نظر ہو جاتے ہیں. آج تک ہم نے کسی کمپریہنسو کسی سبجیکٹ پہ بات نہیں کی بلا کے. آج ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہوئی، ٹھیک ہے، وہ صرف نظر ہو گیا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں کیا ہوا، مشاہد اللہ صاحب نے بات کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کب جو ہے وہ ان معاملات کو ایڈریس کریں گے جو واقعی حل طلب ہیں. ذمہ داری تو اب آپ لوگ کی ہے نا، آپ لوگ کو تھوڑا تحمل سے برداشت کرنا چاہیے. مشاہد اللہ صاحب تو یوزڈ ٹو ہیں اس قسم کی لینگویج، پارلیمنٹری لینگویج استعمال کرنے کی. وہ آج نہیں کرتے، اس سے پہلے بھی یہ کرتے رہے. اور جیسے کہ پہلے بھی کہا گیا ہے کہ ابھی تو ان کی چیخیں نکلنی ہیں نون لیگ کی. وہ
کرپشن اتنی ہے کہ ابھی تو ہم نے کوئی کیس ہی نہیں بنایا. نیب نے بنانا, ہم نے تو بنانا نہیں. گورنمنٹ کا تعلق نہیں. آپ نے علیم خان کے نہیں, نیب علیم خان کے خلاف ریفرنس لے کر رہے ہیں عدالت میں. بالکل لائے نہیں, نیب لائے گی نا. نیب لائے گی تو لائے نا. تو جب آپ لوگ اس پھر نیب کو بولے نا کہ لے کر آئیے کیس. ہم نے نہ یہ کہا کہ آپ نون لیگ کے لیے خلاف لائیں. نہیں, اب دیکھیں میری بات سنیں. ایک فیڈرل انفارمیشن منسٹر باہر آ کے بات کر رہا ہے یا پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں کہ میں 50 میرے اختیار میں ہو, میں 50 لوگوں کو اندر کر دوں, تو یہ پھر ایک تو نہیں ہے نا. نہیں, اختیار میں نہیں ہے, لیکن انہوں نے بات تو کی, انہوں نے اپنی ول تو دکھائی نا. ول تو چاہتے تو علیم خان صاحب کو بھی لے کر آئے نا, پھر ریفرنس ان کے خلاف لے کر آئے نا. ہر کرپٹ آدمی, خواہ وہ پی ٹی آئی سے ہو, چاہے علیم خان صاحب ہو, کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہو, اکراس دا بورڈ. میں کئی دفعہ بھی یہاں بیٹھ کے کہا اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے. صرف کہنے سے نہیں ہے. تو دیکھیں آفتاب صاحب صرف کہنے سے نہیں ہے, آپ ایک دو ایگزامپل سیٹ کریں گے تو اپوزیشن خاموش ہوگی. تب یہ کرنی کس نے؟ نیب نے کرنا. نیب کا تعلق ہم سے تو نہیں ہے, نہ ہم سے ڈکٹیشن دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں. اس کا تعلق وہ جو سمجھ رہا ہے وہ کر رہا ہے. میں بالکل کلیئر ہوں اپنے مائنڈ میں کہ نیب کا کام ہے, نیب کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, نہ کرنا چاہیے اصولاً. اور نیب جو کام کر رہی ہے اس کو کرنے دیجیے. اور اگر یہ تو دیکھیں, ایک بات ہوتی ہے کہ چیخیں نکلیں گی, چیخیں تو نکلنی شروع ہو گئی ہیں. ابھی تو کوئی کیس بھی نہیں بنا ہے نا, یہ تو تمام پرانے کیسز ہیں. تو اگر یہ کہا جاتا ہے چور اور ڈاکو کی بات کی جاتی ہے نون لیگ کے حوالے سے, تو ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب نے کسی کو کہا نہیں جاتا. ہم تو یہ بات کرتے ہیں جس نے بھی اس ملک کو لوٹا وہ چور ہے, ڈاکو ہے. ہمیں وہ جو خطاب ملا تھا سننے کو آصف علی زرداری صاحب کا کہ آئے 25 سال کی حکمت عملی بناتے ہیں, کیا ہوا وہ؟ کوئی آپ لوگوں نے ان سے کوئی مشاورت آن بورڈ لیا کہ آئیے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں؟ بہت اچھا اسٹیٹمنٹ تھا. اس کو شفقت محمود صاحب نے سیکنڈ کیا تھا, اس کو پورے ہم سب اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو. کہاں گیا وہ؟ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب سابق صدر پاکستان, وہ انتہائی میں سمجھتی ہوں جس انداز سے انہوں نے سیاست کی, اور 5 سال انہوں نے پاکستان میں فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کے جمہوریت نے ان کے مرہون منت جو ہے 5 سال پورے کیے. سیکنڈ ٹینیور بھی ہمارے تمام تر ریزرویشن تھے, ان کے بھی تحفظات تھے 2013 کے الیکشن میں. پھر ہم نے جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیا, اور یہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت تھی کہ سیکنڈ ٹائم بھی اور پھر تھرڈ ٹائم بھی, جب تمام اپوزیشن جماعتوں نے الیکشن کے نتائج پر اپنے تحفظات کیا اور کہا کہ جی ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے, تو انہوں نے قائل کیا اور تمام پولیٹیکل جماعتوں کو لے کے آئے کہ یہ سسٹم ڈیریل نہ ہو, سسٹم چلے. اور جب ان کی اسپیچ ہوئی اس کے بعد ہمیں نظر دیکھیں, اس کے بعد ہمیں نظر یہ آیا کہ آپ ہی کے جو سندھ کے بڑے اہم رہنما ہیں, مرکزی رہنما ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی یہ جو جعلی اکاؤنٹس ہیں اس سے پیپلز پارٹی کی سیاسی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. دیکھیں میں اپنی بات, یہ اسٹیٹمنٹ دینا اور زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ بڑا زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. دیکھیں بات یہ کہ میں نے آپ سے کہا کہ لیڈر پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کی تمام آپ اسپیچز اٹھا کے دیکھ لیں, پارٹی کی جو لائن آف ایکشن ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ ملک کو جمہوری راستوں پہ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, جمہوریت کو چلنے دینا چاہ رہے ہیں, اداروں کو اپنے اپنے ڈومین میں کام کرنے دینا, اور یہی ہمارا ویژن ہے. لیکن یہ نہیں کہ اگر ان کے کوئی منسٹر آتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں کنٹینر کی سیاست, تو وہ ماحول کو بھی خراب کرتی ہے اور آپ کو آپ کے کاز سے روکتی ہے, آپ کو آپ کے ویژن سے روکتی ہے. کہ ہم نے کہا کہ ہم اس پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, مل کے کرنا ہے, اور کیسے مل کے ہوگا؟ احتساب سب کا کریں, ہم احتساب سے نہ ڈرتے نہ گھبراتے ہیں. ہمارا 90 اور اس سے پہلے تو یہ بتا دیجئے, شہباز شریف صاحب نے جو بات کی تھی لاسٹ, اور بڑے تحمل سے انہوں نے بات کی تھی اور 2 لفظوں میں بات کی تھی. انہوں نے کوئی حکمران جماعت کے جو تند و تیز بیانات تھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا. لیکن آج مشاہد صاحب نے اس کا بالکل اپوزٹ ایک ہمیں نظر آیا سینٹ میں, وہی نیشنل اسمبلی میں جو ہمیں غیر پارلیمانی گفتگو وہی آج ہمیں نظر آئی ہے. کب حکمران جماعت جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے نکل کے آپ لوگوں کو ٹارگٹ کر کے, یہ تو میں آفتاب صاحب سے پوچھوں گی کہ کب وہ جو ہے عوامی مسائل ایڈریس کریں گے, اور کب آپ لوگ ایز اے اپوزیشن پارٹی ایک اچھا کردار نبھائیں گے؟ افنان صاحب کی آواز نہیں آ رہی. میں جواب دیے, میں غیر پارلیمانی جو بات ہے اس کے اوپر تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا. دیکھیں, جو لوگ جن کی سیاست کی بنیاد ہی گالی گلوچ ہو, جن کی سیاست کی بنیاد ہی لوگوں سے بدتمیزی کرنا ہو, جن کے ایک ایک کارکن کو بدتمیزی سکھائی گئی ہو, گالیاں دینے کے علاوہ, لیکن آپ لوگوں نے 3 بار تو اقتدار میں رہے نا, آپ لوگ تو زیادہ مدبر اور زیادہ ذمہ دار سیاست دان ہیں نا. یہ تو چلو نئے ہیں, آپ لوگ تو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ, مطلب اگر صرف نظر کر دیں گے, اگنور کر دیں گے. دیکھیں غیر پارلیمانی آپ امیجن کریں, عمران خان صاحب سے زیادہ بدتمیز انسان اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. اب چلیں, یہ تو خیر وزیر اعظم ہے, وہ میرے خیال میں نان پارلیمنٹری لینگویج یوز کر رہے ہیں, یہ تو ویوز تو ہے اس طرح کی باتوں کے نا. نہیں جی,
ठीक है, आपकी नहीं निकलेंगी, आपकी सारी जिंदगी हुकूमत रहेगी, क्या कहते हैं? नहीं, किसी की सारी जिंदगी नहीं रहेगी, ये तो लेकिन पहल तो किसी ने करना है ना। तो फिर अगर आप कहते हैं वो लोग गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो सर आप भी तो वही कर रहे हैं ना। बात तक ये चले मैं देखें, कुछ तुक की बात हो तो इनका मसला इन लोगों का, पीडीआई वालों का ये है कि इनसे कोई तुक की बात की नहीं जा सकती। चले बहुत शुक्रिया। ये मीडिया पे अब आ गए। चले मैं बहुत आपकी शुक्रिया तरफ से डॉक्टर एक बात अफनानुल्लाह जरूर साहब। करना चाहूंगा आपके शॉर्टली सवाल- थोड़ा जी, सा जी, प्लीज। जी। जो ये कल वाक़या अंदोनाक वाक़या हुआ 2 बच्चों का, मेरी सिंध गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जो सिंध फूड अथॉरिटी बनी है उसका हम चाहेंगे, अभी तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि क्या केमिकल एग्जामिनेशन हो रहे हैं, क्या रिजल्ट आएंगे, पोस्टमार्टम के क्या रिजल्ट आएंगे, उस वक्त तक हमें किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। हम 6 मंथ्स की उनकी रिपोर्ट चाहते हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी ने कितने पिछले 6 महीने में कितने रेस्टोरेंट्स के आपने विजिट किए और कितने रेस्टोरेंट के ऊपर अपना ये बड़ा अलमनाक वाकया, और ये एक केस है जो रिपोर्ट हुआ है, बहुत सारे केसेस ऐसे जो रिपोर्ट नहीं होते। फूड अथॉरिटी आपकी यहाँ पर शॉर्टली जरा बता दीजिएगा, एक आप फॉरेंसिक लेबोरेटरी नहीं बना सके सिंध में? देखिए जी, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस पे ना तो मैं समझती हूँ हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, जो उसके रिजल्ट आएंगे लेकिन उसको लेबोरेटरी देखा बना देनी जाएगा। चाहिए, असम्बलियाँ काम सियासत कर रही नहीं हैं, करनी आप अपोजिशन जमात में बैठे हुए, आप वहाँ पे सवाल रेस करें, आप उसकी रिपोर्ट हमें मंगा तो सिर्फ सकते रिपोर्ट चाहिए, हैं, 6 और आप महीने उसकी आपके मेंबर्स बैठे हैं सूबाई असम्बली में, आप वहाँ से रिपोर्ट्स मंगाएं, उनकी कारकर्दगी बिल्कुल चेक करना चाहिए। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। हम सबको देखें इस हम इदारे सबको को इदारों खत्म हो रहा है, हम इदारों को बेहतर जी, बनाएं। बिल्कुल। चले हम बहुत आपके साथ शुक्रिया हैं। आपको दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। शाज़िया खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पान।